आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अजीज दीनी बहनों, आज की तफसीर जिसके ताल्लुक से आपने सुना है, आज खास तौर पे हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो ऐसे जानिसार साहबा के जिनको अल्लाह ताला ने एक एक को असद अल्लाह का लक़ब फरमाया तो दूसरों को फारूक आजम। तो इन साहबा की सीरत के ताल्लुक से, इनके कबूल इस्लाम से इस्लाम को और मुसलमानों को कैसा फायदा पहुंचा, इसके ताल्लुक से पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह क्या हालात से इन्होंने इस्लाम की कबूलियत की फरमाई। तो लिहाजा चलिए सबसे पहला हम जानेंगे कि हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या, क्योंकि सिलसिला ऐसा ही चला। ये दुश्मनान इस्लाम अपने काम करते रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने सताने के जो बेड़े उन्होंने उठाए थे वो सरकशी से बाज आने वाले नहीं थे। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन अबू जहिल कोहे सफा के पास से, यानी कि सफा पहाड़ के नजदीक से गुजर रहा था कि उसने देखा कि वहीं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजर रहे हैं। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई और आपको न सिर्फ आपको हाथ यानी कि जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई, बल्कि आपको जबानी तकलीफ भी पहुंचाई और आपको गंदे अल्फाज आपकी शान में गुस्ताखी करते हुए इस्तेमाल किए। तो उस वक्त यानी कि अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर दे मारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर, जिससे आपका सर का जख्मी हुआ और सर से खून बहने लगा। फिर वो क्या किया, वो खाने काबा के पास कुरैश की एक मजलिस में जाकर बैठ गया। ये काम करके भाग के जाके वहां पर मस्जिद में बैठ गया सबके बीच में। तो मेरी बहनों, उस वक्त एक आदमी अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक लौंडी, यानी कि लौंडी बोलते नौकरानी, जो वहीं कोहे सफा के पास मकान था उसका, वहीं रहती थी। तो उसने, यानी कि सफा पहाड़ के करीब रहती थी वो, तो उसने ये सारा मामला देख लिया। तो जब वो उसको देखने के बाद उसने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां से चले गए, करीबी वहां पर दार अरकम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम का मरकज था, जिसमें दावत तौहीद और कुरान हदीस जो भी कुरानी तालीमात थी वहीं पर साहबा को दी जाती थी। तो आप तो चले गए, लेकिन उस बांदी ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां से हमजा, जो अभी तक हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। जैसे कि हमने सीरत की शुरुआत में सुनी कि अब्दुल मुतल्लिब को 6 बीवियां थी, जिनमें अलग अलग बीवियों से 12 लड़के और 6 लड़कियां थी। तो उनमें से कुछ, यानी कि आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसके उनके वाक़यात भी आप जरूर जानेंगे, चाचा और फूफियों ने, और बकिया तमाम ने नहीं किया। तो आप देखेंगे ये कौन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगी जो दादी थे फातिमा बिनते अमरू थे, और इनके बतन से 2 बेटे थे, एक अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब, दूसरे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, दूसरे अबू तालिब जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे। ये दोनों फातिमा बिनते अमरू के बतन से थे, यानी कि उनसे हुए। तो सगी दादी से 2 ही बेटे थे, बकिया 6 दादियों से जो 12 लड़के थे, दीगर और बच्चे, उनमें से एक हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है, जो कि यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। दादा एक ही थे लेकिन दादी अलग है। तो आप, है तो खून का रिश्ता, है तो चचा, और ये एक तरह से हम उम्र भी थे, और ये रजाई भाई भी थे बताया जाता है, क्योंकि हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने से पहले हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी दूध पिलाया था। तो इस तरह आप देखें कि हमजा रजी अभी उस वक्त आप कबूल इस्लाम नहीं करे थे और आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। ये नबूवत के 6वें साल का वाकया है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, आप हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उस तरफ से आ रहे थे। तो बांदी ने जैसे ही देखा तो वो करीब आई और उसने हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारा वाकया बता दिया। कहा कि हमजा, आज आपके भतीजे को अबू जहल ने ऐसे मारा, इस तरह जख्मी किया और उनकी शान में बड़ी गुस्ताखी की और बदतमीजाना अल्फाज इस्तेमाल किए। जैसे ही ये सुना, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की यानी कि खून खौल उठा, आपको बहुत तकलीफ हुई, गुस्सा आया आपको। तो आप क्या करें, सीधा जिस तरफ अबू जहल छुप जाकर जख्मी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर कुरैश में छुप बैठा था, आप सीधा वहीं पर पहुंचे। देखा अबू जहल वहीं बैठा था सबके दरमियान में, तो सीधा आप उसके करीब पहुंचे और आपके हाथ में तीर कमान था। तो आपने अपने कंधे से कमान निकाला और उसका दस्ता, बोलते कोने का जो हिस्सा रहता, वो अबू जहल के सर पर दे मारा, जिससे वो भी जख्मी हुआ और उसके सर से खून बहने लगा। और आपने कहा
अरे अरे ओ बाद शक्म, छोड़ने वाले, तू मेरे भतीजे को बुरा भला कहता है, गाली देता है। और आपने कहा हालांकि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। यानी कि आपने जबानी तो कह दिया, आप अभी इस्लाम में नहीं थे, लेकिन आपने ऐसे कहा कि फिर मैं भी तो उसी के दीन पे हूँ। तो मैं अब आपने कहा आ क्या तकलीफ तू मुझे दे सकता है, आ मुझसे बात कर। लेकिन अबू जहल खामोश हो गया। जब मेरी बहनों आपने हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सर पर अपना कमान दे मारा, तो उसका सर जो है जख्मी हो गया और खून बहने लगा। तो दूसरे लोगों ने जब ये देखा, तो दोनों कबीले बनु मखजूम और बनु हाशिम एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे। यानी कि ये दो कबीले जो है, खानदान जो है, भड़कने लगे कि कैसे अल्लाह के यानी कि हमजा ने जो है अबू जहल पे वार कर दिया। तो मेरी बहनों, उस वक्त अबू जहल उठा और उसने कहा कि खामोश बैठ जाइए आप लोग। अबू अम्मारा यानी कि ये हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब था, कुनियत थी उनकी। क्या बताया, अबू अम्मारा यानी हमजा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत ही बुरा भला कहा है, तो इनका गुस्सा होना लाजिम है, तो लिहाजा जाने दो, छोड़ दो। उन्होंने जो मेरे साथ किया, इस तरह कहते हुए उसी ने खुद झगड़े को बढ़ने न दिया। लेकिन मेरी बहनों, यहाँ ये वाकया होने के बाद हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधा वहां से अपने भतीजे की खैर खाई देखने के लिए फिक्र करते हुए सीधा दारे अरकम पे पहुंचे, जो करीब ही था, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के दरमियान में बैठे उनको दीन की तालीम तरबियत दे रहे थे। तो हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे और भतीजे को देखा। और आपने कहा कि भतीजे, मैं आ रहा था शिकार से, मैंने सुना कि अबू जहल ने तुम पे हमला किया, तुम्हें जख्मी किया। तो मेरे भतीजे, मैंने भी तुम्हारा बदला उससे ले लिया और मैंने भी उसको जख्मी किया बराबर का। तो आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चचा जान, इस बात से कि आपने बदला लिया, मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना कि अगर इस बात से मैं खुश होता कि आप जो है कलमे तौहीद को, तौहीद इस्लाम को अपना लेते, एक अल्लाह को अपना लेते, तो मैं बहुत खुश होता। मेरी बहनों, देखा अल्हम्दुलिल्लाह कैसे थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मुसलमान तो वालिदैन के ऊपर भी ज्यादती करते हैं, इतने जाहिल हो गए मुसलमान, जो कि कभी कभी तो वालिद का गिरेबान पकड़ ले रहे हैं, वालदा को धक्के दे रहे हैं, ओल्ड एज होमों में ले जाके डाल दे रहे हैं, जबकि अपने अजीजों के साथ ऐसी बदतमीजी। तो सोचो, आज सीरत को पढ़ने और समझने की कितनी जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसने ज्यादती की। आप ये नहीं बोले कि चचा जान अच्छा किया आपने उसको मारा, बदला लिया, मेरे दिल को ठंडा पड़ा, बल्कि आपने क्या कहा, अपने चचा की खैर खाई की। फरमाया चचा जान, आप उससे बदला लेते, इससे अच्छा था कि आप भी मुसलमान हो जाते, आपकी जान जहन्नम से आजाद होती। ये खैर खाही, ये मोहब्बत। आज खैर खाही भी बड़ी अजीब है और दुश्मनियां भी देखिए आप कैसे नजर आते हैं। जबकि मेरी अजीजों, आपने वो अब जब ये अल्फाज फरमाए, तो हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने जज्बात में अबू जहल को ये कह तो दिया था कि मैं भी उन्हीं के दीन पर हूँ, जबान से कह दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके सीने में वो बात की नरमी पैदा फरमा दी और अल्लाह ने इस्लाम को अपनाने के लिए उनके सीने को भी कुशादा फरमा दिया और उनके दिल में नरमी आई और उन्होंने भतीजे से कहा, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप आपको कलमा पढ़ाएं, और फौरन आपने कलमे शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने इस्लाम कबूल किया, उस पूरे मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मरहबा की आवाज गूंजी। फिर मेरी अजीज दीनी बहनों, उस हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद इतने मुत्तकी, इतने अल्लाह के नेक बंदे और ऐसे अल्लाह के अहकाम से राजी हुए कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उनके लिए जो बेहतरीन लक़ब अल्लाह की तरफ से पहुंचा, वो है असद अल्लाह। असद अल्लाह के माने अल्लाह का शेर। अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। उनसे लोग इनके आगे से ठहरने से भी घबराते थे। और आपका मक्के में ऐसा ही रुआब था और इस्लाम में भी वैसी ही आपका रुआब व दबदबा था, आपकी शख्सियत ऐसी पुरविखार शख्सियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीजों, देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अल्लाह ने आपके जरिए से इस्लाम को कुव्वत बख्शी। ये 6 नबूवत का वाकया है। अब इस वाक़े के बाद 2 से 3 ही दिन गुजरे होंगे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी जब ये पता चल गया कि अब तो हमजा भी मुसलमान हो चुके हैं, तो आपके दिल को और भी बहुत बुरा दिखा और ये गुस्से से तिलमिला उठे। जिस यानी कि आप जो सुन रहे थे, इतने सारे मामलात हो रहे हैं और इस वक्त तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलम इस्लाम पर जुल्म करने वालों में से एक थे, तो मुसलमानों पर जुल्म करने वालों में से एक थे, जिसको जो गवारा नहीं करते थे ये सुन ले कि उनके आगे कोई इस्लाम कबूल करे।
ایسے تھے کہ انہوں پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو۔ تو میری بہنوں، اس وقت جب انہوں نے یہ جب سنا کہ اب تو دھیرے 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 ایسی شخصیتیں بھی اسلام میں آ رہی ہیں، تو ان کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ پھر انہوں نے ایک دن صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، یہ واقعہ تمام ہی سیرت نگاروں نے یہ ڈالا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے برابر 3 یا 4 دن بعد والا ہی واقعہ ہے، وہی 6 نبوت۔ تو آپ اپنے گھر سے صبح صبح نکلے اور ہاتھ میں برہنی تلوار لیے جانے لگے، چہرے پہ بھی یعنی کہ غصے کے آثار ہے۔ تو جب یہ آپ گھر سے نکلے جانے لگے تو میری بہنوں سیدھا دار ارقم کی طرف چلنے لگے۔ تو راستے میں ایک ان کے دوست ان کو مل گئے، حالانکہ یہ دوست بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مکہ کے لوگوں سے اس کو چھپائے رکھا تھا۔ ان کا نام تھا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا تھا کیونکہ دیکھ رہے تھے یہاں کے حالات کیا ہے، کیسے جو ہے نا ہر کوئی اسلام سے بغاوت میں اور زیادتی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غصے کے چہرے کے ساتھ تلوار لے کر آتے دکھے تو نعیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور کہا کہ عمر، صبح سویرے ہاتھ میں برہنہ تلوار لے کے چلے ہو، لگتا ہے آپ کے آج کوئی غلط ارادے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، اور کہنے لگے کہ اس لیے کیونکہ یہ باتیں جو میں سن رہا ہوں کہ یہ آج انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام ہے کہ مسلمان ہے کہ اسلام میں داخل ہونے سے یا آگے بڑھنے سے اسلام کے کوئی روک تھام نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دوں، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، جن کی وجہ سے یہ انقلاب آیا ہے مکے میں، اور جن کی وجہ سے یہ حالات ہے، لوگ اپنے دین کو، اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور انہی محمد کو اگر میں قتل کر دوں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے غصے سے آگے بڑھنے لگے۔ تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اب روکنے کا ان کو کوئی اور ذریعہ نہ ملا میری بہنوں، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً ان سے کہہ دیا کہ کس طرح ان کے اس رخ کو پلٹے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ تو میری بہنوں کسی طرح انہوں نے روکنے کے لیے ان کے آگے یہ کہہ دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہو، یعنی کہ ان کے لیے قتل کے لیے جا رہے ہو، لیکن کیا آپ کو اس بات کی پتہ نہیں، خبر نہیں کہ آپ کی بہن اور بہن وئی، یعنی کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہن وئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائے سابقون الاولین میں شامل ہو چکے تھے۔ تو میری بہنوں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، کیا تم کو اس گھر کی خبر نہیں؟ جیسے یہ سنا تو آپ کا غصہ تو سر چڑھ گیا کہ میں جس دین کو مکے میں پسند نہیں کر رہا ہوں، جس مذہب کے میں خلاف، وہ میرے گھر میں میرے خاندان میں داخل ہو گیا۔ اب تو غصہ اور بڑھ گیا اور وہی تلوار لیے سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو میری بہنوں اندر سے کسی طرح کی بھن بھناہٹ سی سنائی دی۔ تو یہ کس چیز کی بھن بھناہٹ؟ یعنی کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، کچھ سنا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی جن کا نام تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیتیں جو اس وقت تک نازل ہو چکی تھی ان آیتوں کو پڑھا رہے تھے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، وہ آوازیں کچھ آپ کے کان میں محسوس ہوئی تو آپ کے قدم وہیں رک گئے اور آپ نے وہ آوازوں کی بنبناہٹ سنی، پھر ایک دم گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ دستک دی تو بہن نے دروازہ یعنی کہ جب آپ کی غصے بھری آواز کو سنا تو بہن گھبرا گئے اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری طرف چھپا دیا۔ اور وہ جو یعنی کہ قرآن مجید کیونکہ اس وقت پوری مکمل تو نہ ہوئی تھی، نازل ہو جاتا تو صحابہ کبھی کسی یعنی کہ جھاڑ کی چھیلی کے اوپر لکھ لیتے، تو کسی ہڈی کے ٹکڑے پر، یا تو کسی کے ہاں کوئی چیز موجود ہوتی کاغذ وغیرہ تو وہ اسی پہ اس کو لکھ لیا کرتے ان آیتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوا دیتے، جو کاتبانے وہی تھے، تو اسی کے ذریعے سے پڑھا جاتا تھا۔ تو میری بہنوں فوراً ان پیجوں کو چھپا دیا گیا اور پھر عمر دروازہ کھلا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور آپ نے کہا یہ کیسی بھن بھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی ہے؟ باہر میرے کو کچھ سنائی دے رہا تھا کہ تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہا غالباً شک ہوتا ہے مجھ کو کہ تم دونوں بھی بے دین ہو گئے ہو، اور لگتا تھا مجھے جو چیز میں سنی ہے اس سے ایسے محسوس ہوا کہ تم لوگ بھی وہی کلام پڑھ رہے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے، محمد پہ نازل ہو رہا ہے، اس طرح کہا۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، تو آپ سب بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا نام سنیں،
تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے جب یہ بات کہی، یہ تو لگتا ہے وہی دین کی تعلیمات تھی جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے شک آ گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو میری بہنوں، بہن وہی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اچھا عمر، مجھ کو ایک بات بتاؤ، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے انسانوں میں سے تھے، مکے میں جو پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے ماسوا میں ہو تو، یعنی کہ تم جس چیز کے لیے بول رہے ہو، تم جس دین کو فالو کرتے ہو، اگر حق اس سے صحیح ہو اور صحیح حق میں یعنی کہ وہ حق بلند ہو اور حق صحیح ہو، ماسوا ہو اس کے، تو تم کیا کرو گے؟ جیسے بہن بھائی نے یہ کہا، ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ پہلے ہی آلریڈی غصے سے نکلے تھے، تو اب تو غصہ آپے سے باہر ہوا اور انہوں نے میری بہنوں اپنے بہن بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، اتنا مارا اپنے بہن بھائی کو آپ نے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ تو میری بہنوں، شوہر کا یہ حال آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا، تو فاطمہ بنت خطاب جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھے، اپنے شوہر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے بھائی کے درمیان میں حائل ہو گئے، اور پھر انہوں نے اب ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ روکنے کی کوشش کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے ہی میں میری بہنوں بے خیالی میں اپنی بہن کے چہرے پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ ایک ہی چانٹے میں بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ میری بہنوں، ان کی شخصیت کہاں اور نازک سی ان کی بہن کہاں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، جیسے بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا تو بہن نے جوش و غضب میں، یہ بھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھے، انہوں نے کہا کہ عمر، اگر حق تیرے دین کے ماسوا میں ہو تو کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بھی پھر وہی بات دہرائی۔ تو میری بہنوں، بہن کا مار کھا کر بھی یہ اس طرح سے رہنا، اور پھر بہن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آپ نے اعلان کہا، کیونکہ اب جو مار کھا رہے تھے، رہے یا دیے، دیے یا مرے، کیا کرنا؟ آپ نے حق کا اعلان کر دیا، اور دونوں نے ہی ایک ہی بات پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میری بہنوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم مایوس ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور میری بہنوں، مارے ندامت کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی تو پڑھوں۔ کیا ہے آخر وہ جس چیز کے لیے تم جان دینے تیار ہو اور اس سے مذہب کو چھوڑنے تیار نہیں ہو، اس کتاب کو چھوڑنے تیار نہیں ہو؟ میں نے کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے اس کے اندر؟ تم کو کیا ملتا؟ سوچنے کی بات میری بہنوں، دیکھو، انسان کو جان سے پیارا کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جان قربان کر کر اپنے ایمان کو سنبھالنے تیار ہے۔ تو یہ تو حیران رہ گئے کہ تو جان چلے جائے گی علم ہے، پھر بھی تم میرے آگے کل میں شہادت پیش کر رہی ہو، اور کیا ہے آخر وہ دین؟ ایسے کیا چیز ہے وہ؟ میری بہنوں، تب جو ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ تم تھوڑا سا پاک صاف ہو جائیں، غسل کر لیں، پھر تم خود پڑھ لیں، تم پڑھے لکھے شخص ہو تو ان آیتوں کو تم پڑھ لیں۔ تب میری بہنوں، تھوڑا سا وہ صحابی جو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھانے آئے تھے، گھبرا کر چھپ گئے تھے اندر، ان کو بھی ہمت آئی اور وہ آگے آ گئے اور کہا کہ میں ہی وہ شخص تھا جو ان کو پڑھا رہا تھا، ان کو یعنی کہ جس کو پڑھائی میں ذرا اچھا مہارت ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے دیگر صحابہ کو پڑھانے کے لیے کہتے۔ تو آپ وہ باہر نکل آئے۔ تو میری عزیزوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، پھر کتاب یعنی کہ جو کچھ بھی آیتیں نازل ہوئی تھی آپ نے وہ لے لی، اور پھر انہوں نے دیکھا، اور میری بہنوں اس کتاب کو پڑھا تو ان آیتوں کو جب انہوں نے پڑھا تو ان کے دل کو احساس ہوا، کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا دو، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو میری عزیزوں دیکھو، قرآن مجید کہاں تو ہاتھ میں تلوار لیے اسلام کے خاتمے کے لیے نکلے تھے، لیکن جیسے ان آیتوں کو پڑھا ایک انقلاب آ گیا ان کے اندر۔ تو عزیزوں، آج ہم کتنے بار ان صورتوں کی آیتیں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں دور قرآن ہوتا، میں ایک بار کیا کہوں، قرآن پہ قرآن دور کرتے مسلمان، لیکن ٹس سے مسئلے ہونے، آخر کیوں؟ کم سے کم دیکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں نہیں رہتے ہوئے بھی جس احساس کے ساتھ پڑھے، اگر ہم لے کر پڑھیں گے تو کیا ہمارے دلوں کو حصہ ہدایت نہیں ملے گی؟ بتائیں، لوگ کہتے اکثر نہیں جی، یہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہی، اللہ تعالیٰ آپ جیسا آپ کو ہدایت دیے نا، ابھی تو کل دیتے ہوں گے، ابھی نہیں دیے نا اللہ ہدایت، کیا کرنا بولو؟
اس لیے پڑھ رہے کرنے کے کام اب پورے کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ پڑھ رہے اور آپ پختگی پہ آنا شروع کر دیے۔ دیکھیے میری بہنوں، اسلام ہم کو یہ نہیں پوچھ رہا کہ کل تک آپ کیا تھے، لیکن اسلام ہم کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے، جب ایک بار تم توحید کو جان گئے تو پھر پلٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، توحید و سنت کی طرف، چھوڑ دو اس سرکشی کو، چھکا دو سر اپنے اللہ کے آگے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سلنڈر کر دو، اور پھر اس کے فیصلوں کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھو، تو یہی تمہارے لیے آخرت اور دنیا کی کامیابی ہے۔ یہی تو کیا نا میری بہنوں، آپ نے جب یہ سنا تو کہا یہ تو بڑا ہے، یعنی کہ عمدہ کلام، بہت محترم کلام ہے، یہ تو دل کو چھو لیا آپ کے۔ تو اس سے ایک کیا پتا چلا کہ وہ لوگ عربی تھے، قرآن کو پڑھتے ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا، کچھ ہارڈ ورڈز ہی ایسے ہوتے تھے جو ان کے سمجھنے میں بھی کبھی کبھی دشواری ہوتی تھی۔ آگے جیسے کہ ہم تفسیر لے رہے ہیں جمعرات کے دن، تو آپ سب اس میں بھی اٹینڈ کرتی ہیں ماشاءاللہ، تو کچھ صورتیں آئیں گی جب آپ جانیں گے کہ کچھ صحابہ نے کبھی کبھار آیتوں کے معنی میں سمجھنے میں مشکل پیش آئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے تو استاد قرآن بنایا ہے، اور دنیا کی کوئی تعلیم بغیر استاد کے ہم نہیں پا سکتے میری بہنوں۔ کتنا ہی ایک شخص بہترین تعلیم یافتہ ماں باپ کے کوکھ میں پیدا ہوں گے، لیکن ان کو بھی اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو استاد کے پاس جائیں گے، تو پھر قرآن مجید کو اللہ نے کہ اگر بغیر استاد کے ہم تک پہنچا دینا ہوتا تو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، کسی درخت پہ نازل کر دیتے، کہیں سنسان جگہ پر، اور کہتے جاؤ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پڑھ لو اور عمل کرتے رہو، لیکن آپ نے کہا نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو اسی سے پتا چلا کہ قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ اسی لیے تو اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث نہیں پڑھتے، سیرت نہیں پڑھتے، تب بھی ہم قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے۔ شان نزول کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن کی مجید کی آیتیں اس واقعات کے ذریعے سے ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے ویسے پڑھیے، تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ دیکھیے یہ عربی ہے، پڑھ لیے ان کو سمجھ میں آ گیا۔ ہم لوگ دکنی اجمی لوگ ہیں، اجمی اس کو کہتے ہیں جو عربی زبان پہ یعنی کہ نہیں جاننے والے ہوتے، نہیں بولنے والے ہوتے، بنسبت عربی کو چھوڑ کر کوئی سی بھی ہے اپنی مدر ٹنگ، تو ان سب کو عربی اجمی کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے رہنے والے کیوں نہ ہو، خالی ہندوستانی کو نہیں۔ تو اجمیوں کے لیے کتنا ضروری ہے نامہ، اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے؟ تو اسی لیے آج کیا ہو رہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی بدعت کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہوئے بے برتگی کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وراثت کی تقسیم صحیح نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے، الفاظ کی درستگی صحیح نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں وضو صحیح نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں غسل صحیح نہیں ہے۔ بتائیے، کیونکہ میری عزیزوں ہم نے صرف اس کتاب اللہ کی عربی کو تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اسی لیے عربی کے ساتھ ہمارے لیے سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اس واقعے سے دیکھیے، جب ایک ایسی شخصیت جو اسلام کے یعنی کہ خاتمے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے، لیکن وہی تلوار اب اسلام کی حفاظت کے لیے اڑ گئی، صرف ان آیتوں کو سن کر، اور دیگر اوقات بھی کچھ کبھی کبھار انہوں نے سنا، کبھی سنتے تو دل کو چھو بھی لیتا لیکن ایک دم وہاں سے چلے جاتے، اور کبھی اس کے خلاف ہو جاتے، کبھی سننا ہی گوارا نہ کرتے۔ تو سوچئے آج جو دل سے سنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سنا، احساس کے ساتھ سنا کہ آخر یہ ہے کیا، یہ کلام کیا ہے، آخر لوگ جو اس کلام کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہے، اس احکام کو اپنے آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، اپنے جو احکام آتے ہیں سری تسلیم خم ہو جاتے ہیں، اور ایک انقلاب ایسا کہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، لیکن کلا ایک مرتبہ قرآن سے جڑ جائیں گے تو پھر اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں گے کس حال میں۔ آخر یہ ہے کیا، میں بھی تو سمجھوں، تو اللہ نے سمجھ کے راستے آسان کیے، تو پھر ہمارے دل میں بھی آنا نما، کب تک ختم قرآن کرتے رہتے؟ بتائیے، اب آئیے فہم قرآن کی طرف، فکر قرآن کی طرف، تدبر قرآن کی طرف۔ اللہ کا حکم ہے انا انزلناہ کتابا مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی ہی بابرکت، کتاب مبارک، یہ ہے ہی بابرکت کتاب۔ اب اس کا مقصد جو ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر فکر و تدبر کریں، عقل و بصیرت رکھنے والے اس سے ہدایت و نصیحت لے، تو عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ تو میری بہنوں ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، تو اسی لیے سمجھے کلام اللہ، اللہ کیا سمجھاتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، تو ابھی ہم دل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود ہم اسلام پر آئیں گے میری بہن۔ اسی لیے تو آج مسلمان اسلام سے دور ہے، تو
لہٰذا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھا میری بہنوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ پوچھا تو میری بہنوں وہ صحابی جو خباب بن ارت وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اور کیا بات بتائی، ذرا غور سے سننا۔ کیا آپ نے کہا عمر خوش ہو جاؤ، کیا بولے عمر خوش ہو جاؤ، جو دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بتایا اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 3 دن پہلے جو دعا کی تھی، تو جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا، قبول اسلام فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ میری بہنوں کیا دعا کی تھی آپ نے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر، اور ہشام کے بیٹے ابو جہل، ابو جہل بن ہشام، یعنی کہ ہشام کا بیٹا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہو، جو تجھ کو پسند ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو میری بہنوں دیکھا جواب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا کہ آپ کو عمر پسند ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہے۔ الحمدللہ، آپ کے بہترین جو فضائل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی صورت میں چنا، اور یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمر رضی اللہ عنہ پسند ہے۔ قوت، طاقت، ابو جہل کا کتنا رعب و دبدبا تھا، ایسا ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان دونوں سے بہت گھبراتے تھے مکہ کے لوگ، ان کے آگے ٹھہر کے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کو البارگاہ الہی میں پیش کر دیا کہ یا اللہ، جس کو آپ پسند کر لیں، جس کو جو آپ کو اچھا لگے، اللہ جو آپ کو محبوب ہو، اس کو آپ اسلام کی دعوت، اسلام دے دے مولا، ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما دے، ہماری مدد فرما دے۔ میری عزیز دینی بہنوں دیکھا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، میں بات کو کیسے بتاؤں گا، فرعون تو ظالم ہے، میرے بھائی سے میری طاقت بڑھانا، تو اللہ نے آپ کے لیے ہارون علیہ السلام کو چنا۔ میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دونوں کے لیے، دونوں میں سے کسی کو چن لیں، اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل، اتنے فضائل، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھے، سمجھیں اسلام میں ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، کیا چاہیے۔ میری بہنوں اس سے بڑھ کر آج ہر مسلمان پریشان ہے، کہتے ہیں کیا کریں بھائی، نیک بننا چاہ رہے ہیں لیکن شیطان نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کیا فرمائی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں؟ ایک فضیلت یہ بھی ہے، فرمایا لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں لیکن شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ الحمدللہ میری بہنوں، یہ آپ کے فضائل اور دیگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیرت کو تکمیل کرنے کا موقع دے تو انشاءاللہ اسی پیر کے دن میں ہم صحابہ اور صحابیات کی سیرتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ استقامت دے ہم کو، آپ کو جڑنے جڑانے والوں میں سے بنائے، اور اللہ ہم کو سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والوں میں سے بنائے۔ تو دیکھا یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح انہوں نے اسلام کے لیے کل تک کیا تھے نہیں سوچے، آج ہم اپنا لیے بھی تو سوچتے رہتے، پھر سوچتے لت لگتی کی کیا ہے کی، اسی میں آدھی زندگی اور نکل جا رہی ہماری۔ چھوڑنا نہیں چھوڑنا، رشتہ دار ناراض ہوتے، اللہ قبیلہ ناراض ہوتا، کیا کرنا۔ آپ نے اسلام کو قبول کیا میری بہنوں، تو دیکھیے الحمدللہ کیسے آپ نے آگے بڑھ کر الحمدللہ اسلام کا ساتھ دیا۔ دیکھیے کیسے کیسے طریقے سے الحمدللہ آپ نے اسلام کے لیے، یعنی کہ مسلمانوں کے آگے بڑھ کر حرم میں نماز پڑھنے کی یہ سب چیزوں کا انتظام فرمایا الحمدللہ۔ تو اسی لیے اس سے کیا سبق مل رہا کہ جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں، کل تک کیا تھے یہ مت سوچو، اللہ نہیں دیکھ رہے نہ اللہ اس چیز کو پلٹا رہے۔ جو اسلام اگر شرک سے اسلام میں آ جائے، توبہ کرے اور توحید کو اپنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کو اپنانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک، توحید پہ آنا تمام شرک کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، پھر کیوں سوچتے ہو، اتنی برکت رکھی ہے اللہ نے، کس چیز کی دیری ہے میری بہنوں؟ موت سر پہ کھڑی ہے، یاد رکھیے توبہ توبہ کر لیں، چھک جائے اپنے اللہ کی طرف، اسی میں کامیابی ہے۔ یاد رکھیے کل تک جو ہوا اس کو چھوڑ دو ندامت کے ساتھ، لیکن بچی وہ زندگی لگا دو اللہ رسول کی فرما برداری میں، یہ صحیح ہے میری عزیزوں۔ پھر سوچ دیکھو، آپ کسی چیز کا سوچے انہوں نہ، خواتین بھی ایسے ہی
صحابہ بھی ایسے۔ اور میری بہنوں دیکھیے، پھر اللہ کے نبی سے آپ سیدھا کوہ صفا کی طرف چل پڑے، دار ارقم کی طرف، اسی کے قریب تھا دار ارقم، ارقم بن ارقم ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، جو اس وقت مرکز اسلام تھا، ہے نا، اسلام کی یونیورسٹی وہیں تعلیم ہوتی تھی۔ تو میری بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر جیسے دار ارقم کی طرف پہنچے، قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ اس گھر کے، تو ایک آدمی نے دروازے سے چھانکا، تو دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس نے لپک کر، یعنی کہ پیچھے جلدی بھاگ کر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، اور سب لوگ جو ہے ایک دم سمٹ کے ایک جگہ ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے، کیونکہ آپ سے اتنا ڈرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر آئے ہیں، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، وہ اگر وہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، کیونکہ ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے، اسلام قبول کیا تھا، اب تربیت اسلام، تعلیمات دین وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو میری بہنوں، آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، آنے دو عمر کو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے تو ہم بھی خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر وہ برے ارادے سے آئے ہیں تو اسی کی تلوار سے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گزرنے سے پہلے حمزہ سے گزرنا ہوگا، اور انہی کی تلوار سے ہم ان کا کام تمام کریں گے۔ لیکن میری بہنوں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کمرے میں تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل وحی کے بعد باہر نکلے، اندر سے تھوڑا سا بیٹھک میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر آنے دو عمر کو، عمر تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ کیا فرمایا؟ آنے دو عمر کو، وہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی، الحمدللہ، تو یہ الفاظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں گرے جب وہ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میری بہنوں، ہاتھ میں وہی تلوار تھی، لیکن اب وہ جو اٹھی تلوار تھی وہ دفاع میں، حفاظت میں رہ گئی، آپ نے اس کو نیچے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور میری بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا دے، جبکہ جیسا کہ ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا، نازل ہوئی چکی ہے، یا اللہ، یہ آپ نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کو ہدایت دے، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت دے۔ میری بہن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے آپ نے کلمہ توحید پڑھا میری بہنوں، کلمہ شہادت آپ نے پڑھا، اس پر گھر کے اندر موجود تمام صاحب اکرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی آواز مسجد حرام تک کے، مسجد حرم جو قریب کوہ صفا، صفا پہاڑ سے قریب تھی مسجد حرم، وہاں تک ان کی آواز پہنچ گئی۔ سیرت ابن ہشام، تاریخ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا کیا رد عمل رہا، ابھی تو دیکھیے آپ کا اسلام قبول کرنا، اس کے بعد کس طرح آپ نے اسلام کے ساتھ یعنی کہ عمل کیا، اور کیا مشرکین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے بعد نئی کیسی چالیں مشرکوں نے اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کی ہے، انشاءاللہ آنے والی تفسیر اور سیرت میں سنیں گے۔ اب ہمارا وقت مکمل ہونے کو ہے، تو چلیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عنوان کو مکمل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ